बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। एक दिल का खेस खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के हवाले से मामला था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शदीद बरहम हुए। ख़ासतौर पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर जो खातून हैं उनको तलब कर लिया है। जब वकील की जानिब से उनका ये बताया गया कि वो बीमार हैं, उनके रीढ़ की हड्डी में दर्द है और वो उठ नहीं सकती हैं, तो उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने कहा कि फौरी एम्बुलेंस बुलाएं और व्हील चेयर बुलाएं, जिस तरह भी जो ज़रूरत पड़ता है कर लें और फ़ौरन उनको लेकर आएँ। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से एम्बुलेंस भी भिजवाई गई है और व्हील चेयर भी कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर पहुंचा दी गई है। और इस वक्त समात में वक्फा है। इसके अलावा इस समात में दीगर एक और यूनिवर्सिटी है मुल्तान के हवाले से, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हवाले से अहम इंकशाफात हुए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने उन्हें तैनात किया था। ये चीज़ें तमाम तर हैं। इसके साथ साथ इस बेंच में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल मौजूद हैं। तो इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा कि आज इस समात में क्या कुछ हुआ। वक्फे से पहले और कुछ देर के लिए वक्फा किया गया है। वक्फे के बाद जब समात शुरू होगी इसका ऑर्डर भी आएगा। तो अभी दीगर यूनिवर्सिटीज़ के मामलात भी हैं, तो और कुछ भी HEC के ऊपर बरहमी हुई है चीफ जस्टिस की जानिब से। इसके अलावा जो सेक्रेटरी तालीम है वफाकी मुहिद्दीन वानी, उनके ऊपर भी शदीद बरहमी का इजहार किया गया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। तो आज जब समात शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पहले बताएं हायर एजुकेशन और फेडरल हुकूमत की तरफ से कौन है। फिर मुहिद्दीन जो वानी हैं फेडरल एजुकेशन सेक्रेटरी हैं फेडरल एजुकेशन के, वो पेश हुए। तो अदालत ने पूछा कि आपको कितना अरसा हुआ है, तो वानी साहब ने बताया कि मुझे 5 माह हुए हैं बतौर सेक्रेटरी फ़राइज़ अंजाम देते हुए। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा यूनिवर्सिटीज़ में चैलेंजेस हैं। फिर एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर HEC हैं, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम यहाँ केस क्यों सुन रहे हैं, आप हमें बताएं। तो HEC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं है, हमने चारों सूबों समेत तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अहकामात दिए थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने इस दौरान सवाल किया कि सवाल था ये केस हम क्यों चला रहे हैं, हमें शौक़ है, दिलचस्पी है केस चलाने से, अगर किसी कौम की तकदीर बदलना हो तो क्या करना चाहिए। तो HEC के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि तालीम देना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा ABC पढ़ने से क्या तालीम होगी। इसके बाद काजी फाइज ने कहा कि हर एक पाकिस्तानी भी यही करता है, खुद काम नहीं करते, रूल ऑफ लॉ पर डाल देते हैं हर मामला और हम लिख देते हैं रूल ऑफ लॉ ठीक कर लें तो क्या सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कहा कि कौमें अपनी तकदीर तालीम से बदलती हैं। इंडिया ने IT की मार्केट को कैप्चर कर दिया और पाकिस्तान का कहीं नाम निशान भी नहीं। आप देख लें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। फिर कहा कि जहां अवामी पैसे खर्च हों, कानून बने हैं, बोर्ड मीटिंग साल में हो और अगर कोई नहीं करता तो फ़ौरन वो अपनी पोजीशन छोड़ दें या उसे बाहर निकाल दिया जाए। फिर कहा कि हमने देखा है कि निज़ाम यूनिवर्सिटियों में कैसा है और आज यूनिवर्सिटी ने तो हम पर भी सवालात उठा दिए हैं। अब ये जो सवाल उठाने की बात कर रहे हैं वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की बात हो रही है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर को बुला लें, तो वो क्या कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी। तो इस दौरान उनके जो वकील हैं रेहानुद्दीन, सीनियर कानून वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पेश हुए और कहा कि जो खातून हैं उनकी कमर में दर्द है और वो नहीं आ सकती। तो चीफ जस्टिस ने कहा एम्बुलेंस में उन्हें मंगवाएं। फिर रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समीना मलिक उनका नाम है और उनकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं वो वकील ने जब पेश की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली बात तो ये है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है यहाँ पर समीना मलिक के बजाय समीना यास्मीन लिखा हुआ है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा ये बोगस सर्टिफिकेट हैं। उस पर वकील ने कहा नहीं ये बोगस नहीं है, डॉक्टर को आप बुला लें, उनसे पूछ लें कि ये बोगस नहीं है। ये बेस मुबाहिसा हो रहा था, तकरार हो रही थी। और फिर कहा कि हम एक मौका दे रहे हैं, उन्हें बुला लें वरना तो हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे और अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी तो दें, व्हील चेयर भी दें और ज़रूरत पड़ी तो तमाम तर जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल करके फ़ौरन उन्हें बुलाएं। गलत मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस दौरान जो नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी हैं, जब इस्लामी यूनिवर्सिटी के वकील जो हैं वो खातून को बुलाने के लिए चले गए और उसके बाद फिर नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी का मामला शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वजाहत कर दें तमाम यूनिवर्सिटीज़ कानून पर अमल करें, जितने पैसे मिलते हैं उसका खर्चा तो दुरुस्त करें। हायर एजुकेशन ने पढ़ाने वाला स्टाफ और ऑफिस स्टाफ अलग कर दिया है, इसका रेशो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर कहा कि बाहर की यूनिवर्सिटियों में अफसरान खुद उठकर चाय बनाते हैं, फोटो कॉपीज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका मामला मुख्तलिफ होता है। साहब लोग बैठे हैं वो ये काम नहीं करते। इस तमाम मामले पर तुलबा का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर कहा कि सियासी बातें हो तो
یعنی میڈیا، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے قاضی فیصل صاحب کے رائٹ سائڈ پہ جہاں پر میڈیا کی کرسیاں لگی وہاں پر، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب سیاسی بات ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ہیڈ لائنز بناتے ہیں، لیکن ایسے معاملات پر نہیں لکھتے، یعنی وہ یونیورسٹیز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ پھر کہا کہ والدین کی پہلی خواہش بچوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ انڈیا کی یونیورسٹیز کی آپ اگر دیکھ لیں تو ان کی جو لیڈ ہے اتنی اوپر گئی ہے، ان کی رینکنگ اتنی اوپر گئی ہے کہ وہ ٹاپ آئی ٹی سیکٹرز پر چلے گئے ہیں، اچھی آفرز ان کو ملتی ہیں، کمپنیاں ان کو ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی جو ہے وہ وسائل فراہم کرتی ہیں۔ پھر کہا کہ نیشنل اسکل یونیورسٹی کی طرف سے جو جاوید وین ہیں وہ وینس ہیں، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 2023 میں وائس چانسلر کی پوسٹ خالی ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی رپورٹ کے مطابق 18 اپریل 2024 کو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کی، کیا وہ بھر دیا ہے؟ پھر 18 اپریل سے کتنے ماہ گزر گئے ہیں؟ یہ بتایا گیا کہ 18 اپریل سے ابھی تک کتنے ماہ گزرے ہیں، تو 5 ماہ تقریباً گزر چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم انتظار میں ہیں چانسلر صدر مملکت، یعنی یہ جو یونیورسٹی ہے حیدرآباد میں، یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی حیدرآباد، اس کے حوالے سے یہ بات ہے، یہ عمران خان کے دور میں یہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی، تاحال اس میں کلاسیں شروع نہیں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے کہا گیا کہ ہم جب ان کے جو یونیورسٹی کے ذمہ دار جب پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم انتظار میں ہیں چانسلر صدر مملکت اپروول یا منظوری دیں گے، اس کا انتظار کر رہے ہیں، پھر جو ہے وائس چانسلر کا جو ہے وہ تعینات ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چانسلر کے پاس تمام امیدوار کی فہرست جو بھیج دی گئی، یعنی صدر مملکت چانسلر ہوتے ہیں۔ تو اس دوران جو محی الدین وانی ہیں سیکرٹری ایجوکیشن، انہوں نے کہا کہ شارٹ لسٹ مکمل کی گئی ہے، اور پھر اس دوران نعیم اختر افغان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بورڈ آف گورنرز بنا ہی نہیں تو آپ نے اشتہار بھی دے دیا، جس پر وائس چانسلر جو ہیں ان کے جو یونیورسٹی کے جو آفیسر یہاں پر پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پروسیس مکمل کر لیا ہے اپنی طرف سے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا آپ دنیا کے سب سے اچھے آدمی ہیں۔ قاضی صاحب ان پر برہم ہوئے اور کہا کہ ہم 5 منٹ سے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ بتا دیں کہ بورڈ آف گورنرز کا اجلاس نہیں بلایا، انہیں کیوں تعینات کیا آپ کو کیوں تعینات کیا گیا خرچ کرنے کے لیے؟ اور پھر کہا کہ 190 ملین روپے سالانہ یونیورسٹی کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ بتایا گیا چیف جسٹس کو۔ چیف جسٹس نے کہا کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، سالانہ کتنا خرچ ہو رہا ہے اس پر بتائیں، تو 115 ملین روپے سالانہ کا بتایا گیا، اور کوئی تعلیم فی الحال کلاسیں شروع نہیں ہوئی۔ پھر ریکٹر کو کیوں تعینات کیا گیا، کیا یہ فری میں یا پیسے لے رہے ہیں؟ جو شخص پیش ہوا عدالت کے سامنے وہ ریکٹر ہیں۔ پھر کہا کہ اگر آپ نے چلانی نہیں تھی تو بند کریں یونیورسٹیاں، نہ اہلیت ہے نہ سوچیں، تو اس معاملے کو کیوں چلا رہے آگے، بند کریں۔ اس کے علاوہ محی الدین وانی جو ہیں سیکرٹری تعلیم وفاقی سیکرٹری تعلیم میں، انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ حیدرآباد یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، وہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، کہا کہ وہ ابھی زیر تعلیم ہے، جو زیر تعمیر ہے۔ اس دوران نعیم اختر افغان جسٹس ان کی جانب سے کہا گیا کہ بورڈ بنا نہیں، طلباء اور فیکلٹی ممبر تعینات نہیں ہوئے 3 سال سے، لیکن جس مقصد کے لیے بنی یونیورسٹی وہ کام ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ پھر بورڈ آف گورنرز ہیں وہ بھی نہیں بنایا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا جب بورڈ آف گورنر نہیں بنے، باتیں کر رہے ہیں توجہ ہی نہیں۔ پھر امریکہ اور لندن کا حوالہ دیا چیف جسٹس نے، کہا کہ امریکہ اور لندن سے زیادہ یونیورسٹی جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، یونیورسٹیز بکتی ہیں، ہر کالج کو یونیورسٹی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ہر شعبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس پر جو ہے وانی صاحب نے کہا کہ 25 کمرے بلڈنگ کے ہمیں مل گئے ہیں، اور جلد اس کلاسز کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں، یعنی حیدرآباد یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے سندھ میں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں چکر دے رہے ہیں، ہم سرکار پر جرمانہ لگائیں گے، آپ کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی۔ یہ جو دوسرے ریکٹر ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قاضی صاحب نے کہا کہ اس دوران جو جامعہ میں سے وکیل وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے بورڈ بنے گا، وائس چانسلر کی نام تجویز کرے گا، پھر چانسلر صدر منظوری دیں گے، اور سیکرٹری کب صدر کے پاس ملنے گئے، یہ چیف جسٹس نے پوچھا محی الدین وانی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک گئے نہیں ہے۔ تو یعنی پھر پوچھا کہ آپ کے دفتر سے یعنی شوق ہی نہیں کسی کو کام کرنے کا، آپ کا آفس کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دفتر سیکریٹریٹ میں ہے۔ وانی صاحب نے جب بتایا تو کہا کہ آپ اتنے قریب ہیں، پیدل واک کا فاصلہ ہے، آپ پیدل بھی وہاں پر جا سکتے تھے، آپ عوام کے ملازم ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خاص آدمی لگا دیں، لیکن کسی کو تو یونیورسٹیز میں وائس چانسلر لگائیں۔ پھر نعیم اختر افغان کی جانب سے کہا گیا کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی ہماری ایجوکیشن گرتی جا رہی ہے، 2021 میں یونیورسٹی بنائی، پتہ نہیں وہاں ضرورت تھی بھی یا نہیں،
پھر کہا کہ کچھ یونیورسٹیز کے ریکٹر، پروفیسر، پروجیکٹ آفیسر بن کے اربوں روپے کما رہے ہیں. ایسی باتیں ہیں کہ یہاں کچھ نہیں بتایا جا سکتا. اس کے علاوہ جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ پہلی اینٹ تو درست رکھیں، بورڈ آف گورننس تو بنائیں. کوئی شرم نہیں آتی میٹنگز کرنے میں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے. پھر کہا کہ پارلیمنٹ نے قانون بنائے، کیا یہ پارلیمان کی توہین نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ صدر کو تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو پھر کہا چیف جسٹس نے، جو آپ کو پتہ ہے جیولین تھرو پھینکنے والے جو ارشد ندیم ہیں پاکستان کے، ان کا تذکرہ کیا. چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد ندیم جو ہیں جیولین تھرو پھینکنے والے، خود ہی چلا گیا، وہ کسی اکیڈمی سے سیکھا نہیں، کسی اکیڈمی سے نہیں گیا. وضاحت دینا ہوگا کہ یونیورسٹیز میں کنٹرولر، امتحانات، ریکٹر کے بغیر کیسے امور چلا رہے ہیں. پھر سب پوزیشن کو ختم کریں، یہ ہم لکھ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نعیم اختر افغان نے کہا کہ سب سے اہم بورڈ آف گورنرز ہیں، جب تک یہ نہیں بنیں گی آپ کوئی امور نہیں چلا سکتے اور یونیورسٹی بھی فنکشنل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن انسٹیٹیوٹ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان، یہ یونیورسٹی ہے، اس کے حوالے سے جب اختر علی ملک اس کے وائس چانسلر ہیں، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کس نے تعینات کیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے چانسلر نے. کہا کہ چانسلر کون؟ تو انہوں نے کہا کہ صدر مملکت. پھر چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ کون سے صدر مملکت؟ تو انہوں نے جو اختر علی ملک وائس چانسلر، انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کے گزشتہ ٹینیور میں مجھے اپوائنٹ کیا گیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پرنسس کی باتیں نہ کریں. یعنی انہوں نے ایک پرنسس کی بات کی، پرنسس عیسیٰ جان بلوچ. یعنی پرنسس کا جب نام لگایا تو قاضی صاحب شدید غصے میں نظر آئے اور کہا کہ یہ پرنسس کا کیا معاملہ ہے، یہ باہر ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ سسٹم ابھی تک ختم نہیں ہوا. اور پھر عیسیٰ خان کی تعیناتی کس نے کی؟ کیا یہ درست تعیناتیاں تھیں؟ پھر نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ یونیورسٹی میں ہیں کیا؟ وائس چانسلر ہوں. انہوں نے جب بتایا تو کہا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ چیف جسٹس نے یہ سوال پوچھا. تو انہوں نے جو اختر علی ملک صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایچ ای سی کرائٹیریا کے مطابق میری تنخواہ 6 لاکھ ہے. اور پھر انہوں نے جب عمر کا چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور کتنا عرصہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 65 سال 3 ماہ ہو گئے ہیں. چیف جسٹس نے کہا 4 سال گزر گئے، آپ تاحال موجود ہیں، آپ کی تنخواہ بند کرنے کا حکم دیتے ہیں اور یونیورسٹی چھوڑنے کی ہدایت بھی کرتے ہیں، کیونکہ 65 سال میں تو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اور آپ نے اوپر بھی آپ بیٹھ گئے اور آپ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے. پھر نعیم اختر افغان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ پوزیشن چھوڑ دیں تو ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ کہا کہ آپ پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں ہمیں بتائیں. تو جو وائس چانسلر ہیں اختر علی ملک کی جانب سے کہا گیا کہ جی میں رہنا چاہتا ہوں، ہم نے خدمت کی ہے. جب یہ بات کی تو چیف جسٹس نے کہا آپ ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں یا جاہلوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں؟ آج آپ کس حیثیت سے موجود ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے دوبارہ جب یہ گفتگو ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم پولیس بلا لیتے ہیں، آپ یہاں سے ہٹ جائیں، جو روسٹم ہے وہاں سے، اور پھر ہم آپ کی تعیناتی کا پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں جو ہے ادھر ادھر کی باتیں بتا رہے ہیں اور پھر آپ ہمیں کلر فوٹو کاپیاں بتا کر جو ہے الجھنا رکھنا چاہ رہے ہیں. پھر چیف جسٹس نے کہا ان کی عمر ہو چکی ہے، نکالا بھی جا چکا ہے، پھر بھی بدستور اپنی پوزیشن پر یہ موجود ہیں، قبضہ گروپ ہے کیا، کوئی 6 لاکھ تنخواہ بھی لے رہے ہیں. اور پھر عدالتی عملے کے کہنے پر جو وائس چانسلر ہیں اختر علی ملک وہ جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو چھوڑیں، آپ وی سی تعینات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جب یہ سرکار سے پوچھا، یعنی سرکاری وکیل سے اور جو سیکرٹری تعلیم ہیں محی الدین وانی صاحب سے، تو پھر کہا کہ یہ ہے ہمارے اداروں کی دقت. وہ شخص تو چپک گیا ہے، 6 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور تعلقات اس کے ہیں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں ان کو انصاف دینے کے لیے. آپ کس کو بتائیں یہ سب کہ ان کے جو ہیں وہ تعلقات اچھے ہیں، اور پھر آپ نئے وائس چانسلر تعینات کیوں نہیں کرتے؟ پھر وانی صاحب نے کہا کہ یہ سینٹ کا اجلاس نہیں کرنے دیتے ہیں، انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا. تو چیف جسٹس نے کہا آپ سرکار ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اجلاس نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ اور پھر کہا یہ 5000 طلباء پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسی ڈگریاں بڑھ رہی ہوں گی. اور پھر عدالت کی جانب سے سماعت میں وقفہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک یونیورسٹی ہیں ان کی جو ریکٹر ہیں وائس چانسلر، ان کو ریکٹر جو ہیں یاسمین کو چیف جسٹس نے بلایا ہے، اور وقفے کے بعد شاید وہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ وکیل کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ ان کی بیک بون میں درد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس نے کہا کہ فوراً انہیں بلائیں. اب اس کے حوالے سے کچھ کنٹروورسیز بھی، افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ یہ ریکٹر جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنے تو 2 مہینے بعد ان کا وہاں پر اسلامک یونیورسٹی میں ایک بورڈ کے یہ ممبر ہوتے ہیں چیف جسٹس، تو اس بورڈ میٹنگ میں
تمام جو ممبران ہیں ان کے ساتھ کچھ باتوں کے اوپر شاید طلق کلامی بھی ہوئی ہے، کچھ بحث مباحثہ بھی ہوا ہے، اور اب یہ بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کا کوئی معاملہ، لیکن یہاں پر اصل میں یونیورسٹیوں کا معاملہ ہے، تمام یونیورسٹیوں کا، صرف ایک اسلامک یونیورسٹی کا نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں وقفے کے بعد یہ جو اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں، خاتون ریکٹر ہیں، وہ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، کیا موقف پیش کیا جاتا ہے، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور سپریم کورٹ کیا احکامات دیتا ہے۔ تو وقفے کے بعد جب سماعت ہوگی تو اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات رکھوں گا۔ سپریم کورٹ سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔